अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि नेक्स्ट हम करैक्टरिस्टिक ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। तो आज हम नफ्सियाती आजमाइशों की खसूसियात या करैक्टरिस्टिक ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट डिस्कस करेंगे। कोई भी नफ्सियाती आजमाइश बनाना आसान काम नहीं। हर किस्म की नफ्सियाती आजमाइशों के लिए वाज़ेह मेयार कायम किए गए हैं। नफ्सियाती आजमाइश के लिए चंद सवालात मुरतब करके इनके जवाबात की दर्जा बंदी करना ही काफ़ी नहीं होता। नफ्सियाती आजमाइश ऐसी होनी चाहिए जो अपनी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी खुद पेश करे। वही नफ्सियाती आजमाइश मेयारी कहला सकती है जो अमरीकी नफ्सियाती तंजीम या अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की पेश करदा 4 खसूसियात की हामिल हो। तो किसी भी नफ्सियाती आजमाइश की 4 खसूसियात जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। नफ्सियात का दावा है कि वो तबई उलूम की एक तजर्बाती शाख है। इस तरह इसके टेस्ट और मेयारी और मारूजी होने चाहिए। नफ्सियात के टेस्ट इल्म क़ियाफ़ा का हिस्सा नहीं होते और ना ही इनका ताल्लुक़ कॉमन सेंस से होता है, बल्कि इनकी नौइयत मक़दारी और साइंसी होती है। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि नफ्सियाती आजमाइशों की 4 अहम खसूसियात या करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। नंबर 1, सेहत या मकबूलियत वैलिडिटी। नंबर 2, एतबारियत रिलायबिलिटी। नंबर 3, मियारियत या स्टैंडर्डाइजेशन। नंबर 4, मारूजियत या ऑब्जेक्टिविटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी नफ्सियाती आजमाइश या साइकोलॉजिकल टेस्ट की सेहत या मकबूलियत या वैलिडिटी क्या होती है। मकबूलियत का ताल्लुक़ भी आजमाइश की बुनियादी और लाजमी खसूसियत से है। आजमाइश के वैलिड होने का मतलब ये है कि आजमाइश जिस मकसद के लिए बनाई गई है इस मकसद की पामाइश करने में कामयाब है या नहीं। कोई आजमाइश जितना ज़्यादा ये मकसद पूरा करेगी उतनी ही वैलिड कहलाएगी। एक आजमाइश जो हसाबी फ़हम की पामाइश के लिए बनाई गई है वो अंग्रेज़ी ज़बानदानी या मौसीकी का रुझान मालूम करने की पामाइश से मुख्तलिफ होगी। गोया आजमाइश अपनी वैलिडिटी का जवाज़ साबित करे तो वो वैलिड होगी। जिस तरह वज़न के पैमाने से हम लंबाई नहीं नाप सकते, इसी तरह फासले के पैमाने से किसी शय को तोल नहीं सकते। दोनों कामों के लिए हमें मुतल्लिका पैमाने या स्केल ही इस्तेमाल करना होंगे। इसी तरह ज़हानत की आजमाइश से ज़हानत और तशवीश नापने की पैमाने से तशवीश की पामाइश की जा सकती है। नफ्सियाती आजमाइशों की सेहत की वजाहत यूँ की जाती है, क्या टेस्ट जिस मकसद के लिए तैयार किए गए होते हैं इसकी मक़दारी तौर पर ठीक पामाइश करते हैं। डू टेस्ट मेयर्स व्हाट दे क्लेम टू मेयर। जैसा कि थर्मामीटर बुखार की पामाइश करने के लिए तैयार किया गया है और इसकी बड़ी खूबी यही होनी चाहिए कि वो बुखार की ठीक पामाइश करे। अगरचे डॉक्टर मरीज़ की नब्ज़ चेक करके बुखार का अंदाज़ा कर सकता है, लेकिन इसमें गलती का इम्कान मौजूद होता है, जबकि थर्मामीटर की मदद से आसानी से ये मालूम किया जा सकता है कि बुखार कितने दर्जे का है। यही खूबी किसी ज़हनी आजमाइश की होती है, वो जिस काबिलियत या वस्फ़ की पामाइश के लिए तैयार की गई हो इसकी पैमाइश मक़दारी तौर पर कर सकती हो।
آزمائش کی صحت یا معقولیت یا ویلیڈیٹی یہ ہے کہ آزمائش کس حد تک اس شے کی پامائش کرتی ہے جس کا وہ دعویٰ کرتی ہے۔ The ability of a test to measure what it claims to measure۔ مثال کے طور پر میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کی اہلیت معلوم کرنے کے لیے اگر ایک آزمائش تیار کی گئی ہو اور جو امیدوار اس آزمائش میں اچھا سکور حاصل کرتے ہیں، اگر وہ میڈیکل کے امتحان میں بھی اچھا سکور حاصل کرتے ہیں تو پھر اس آزمائش کی صحت قابل اعتبار ہوگی، اور اگر داخلے کے وقت ٹیسٹ میں امیدوار اچھا سکور حاصل کرتے ہیں لیکن وہ میڈیکل کے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں تو پھر آزمائش کی صحت ناقابل اعتبار ہوگی۔ جدید ماہرین جیسے رابرٹ اے بیرن کے نزدیک آزمائش کی صحت یا ظاہری معقولیت کا تعلق دو باتوں سے ہوتا ہے۔ کیا آزمائش واقعی ان متغیرات کی ٹھیک ٹھیک پامائش کرتی ہے جن کی پامائش کے لیے اسے تیار کیا گیا ہے؟ Does test measures what it claims to measure؟ اس کے علاوہ اس آزمائش کی مدد سے جو نتائج اخذ کیے جاتے ہیں اور جو فیصلے کیے جاتے ہیں ان کا تعلق بھی آزمائش کی صحت اور معقولیت سے ہوتا ہے۔ اس سے ماہرین یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ صرف اس مخصوص مقصد کے لیے مفید ہوتا ہے جس کے لیے اسے تیار کیا گیا ہو۔ مثلاً میڈیکل کالج کے لیے انٹری ٹیسٹ کسی کاغذ کے کارخانے میں کام کرنے والے مزدور کے انتخاب کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ آزمائش کی صحت کا تعین کرنے کے لیے اس کے متعلق کئی قسم کے شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ انہیں صحت کے پہلو یا اقسام کہا جاتا ہے۔ مختلف مقاصد کے لیے بنائی گئی آزمائشوں کا موازنہ مختلف اقسام کے معیار سے کیا جاتا ہے۔ ملازمت کے رجحان کی آزمائش میں ملازمت میں کامیابی معیار تصور ہوگا، جبکہ موسیقی کے رجحان کی آزمائش میں عظیم یا کامیاب موسیقار بننا معیار ہوگا۔ آزمائش اور معیار میں جتنی قربت ہوگی اتنی ہی وہ آزمائش ویلڈ ہوگی۔ اب ہم ویلیڈیٹی کے مختلف اقسام ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ ویلیڈیٹی کی اقسام میں امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن نے آزمائش کی صحت کی 3 ذیلی اقسام بیان کی ہیں۔ نمبر 1 تعقلی صحت یا کنسٹرکٹ ریلیٹڈ ویلیڈیٹی۔ نمبر 2 معیار کی صحت یا کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی۔ نمبر 3 متن کی صحت کانٹینٹ ریلیٹڈ ویلیڈیٹی۔ اس کے علاوہ صحت کی اقسام یا ویلیڈیٹی کی اقسام میں ایک اور قسم ہے جس کو ہم فیس ویلیڈیٹی یا آزمائش کی صحت کا ظاہری پہلو بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ظاہری پہلو یا فیس ویلیڈیٹی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آزمائش کی ظاہری صحت سے مراد وہ خصوصیت ہے جس کے مطابق آزمائش کا ڈیزائن، آئٹم اور پروسیجر جس مقصد کے لیے تیار کیا گیا ہو وہ اسے پورا کرتا دکھائی دیتا ہو۔ یعنی اگر کوئی آزمائش نظام عصبی کے مواد پر مشتمل ہو تو تمام سوالات یا بیانات نظام عصبی ہی سے متعلق ہوں، اس میں دیگر عنوانات شامل نہیں ہونے چاہیے۔
لسانیات کا رجحان معلوم کرنے کی آزمائش میں ڈرائیونگ، انجینئرنگ یا دیگر ہنر سے متعلق بیانات شامل نہ ہوں۔ اس کے بعد ہم ویلیڈیٹی کی دوسری قسم کنسٹرکٹ ریلیٹڈ ویلیڈیٹی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بہت سے موضوعات ایسے ہوتے ہیں جنہیں واضح اور ٹھوس انداز میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ماہرین کا نقطہ نظر ان کے متعلق یکساں نہیں ہوتا، جیسے ذہانت، محبت، تجسس، شخصیت، ذہنی صحت وغیرہ۔ اس قسم کے موضوع یا تعقل کے لیے آزمائش تیار کرنے کے لیے موضوع یا تعقل کی واضح اور قابل پامائش وضاحت کی جاتی ہے۔ اسے تعقلی صحت کہا جاتا ہے یا کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی کہا جاتا ہے، یعنی کہ تعقلی صحت ان متغیرات کی پامائش کرتی ہے جن کا ذکر تھیوری میں کیا گیا ہو۔ ٹیسٹ اسیسز ویریبل اسپیسیفائڈ بائی تھیوری۔ مثلاً مختلف ماہرین نے ذہانت کی کئی تعریفیں بیان کی ہیں۔ ہر ذہانتی آزمائش کسی مخصوص تعریف کو پیش نظر رکھ کر بنائی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائمن بینے اور ویسلر کی آزمائشیں اگرچہ ذہانت کی پامائش کرتی ہیں، مگر دونوں نے اپنے اپنے طور پر ذہانت کی تعریف وضع کی اور اسی سے متعلقہ آزمائش بنائی۔ یہی اختلاف ان دونوں آزمائشوں میں بھی نظر آتا ہے۔ آزمائش اپنی وضع کردہ تعریف سے جتنی مطابقت رکھتی ہوگی، اس کی ویلیڈیٹی، کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی، اتنی ہی مصدقہ ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں ویلیڈیٹی کی دوسری قسم کی طرف، جس کو ہم معیار کی صحت یا کرائیٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی کہتے ہیں۔ کوئی آزمائش تیار کرنے سے پہلے کسی معیار کا انتخاب کر لیا جاتا ہے، اور یہ معیار وہ ہوتا ہے جس سے ٹیسٹ سکور کا موازنہ کر کے ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ آزمائش بنانے والے ماہرین پہلے کسی خارجی معیار کو موازنے کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ کسی بھی آزمائش میں مستقبل کے بارے میں پیشگوئی کرنے کی صلاحیت جس قدر زیادہ ہوگی، اتنی ہی وہ آزمائش ویلڈ تصور ہوگی۔ مثلاً رجحان کی آزمائشوں میں پیشگوئی کی صلاحیت نمایاں ہوتی ہے۔ کالج، یونیورسٹی میں داخلے کی آزمائش سے پیشگوئی کی جا سکتی ہے کہ نمایاں سکور لینے والے افراد کالج، یونیورسٹی میں نمایاں کارکردگی دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ فوج میں چناؤ کے لیے استعمال ہونے والی آزمائشوں میں بھی پیشگوئی کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اب ہم ویلیڈیٹی کی تیسری قسم متن کی صحت یا کنٹینٹ ریلیٹڈ ویلیڈیٹی کو ڈسکس کریں گے۔ کنٹینٹ ریلیٹڈ ویلیڈیٹی، اس سے مراد آزمائش کی صحت کی وہ قسم ہے جس میں ٹیسٹ تیار کرنے کے لیے مواد اور متن یعنی کنٹینٹ کا مکمل جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس طرح کنٹینٹ کی ویلیڈیٹی متعلقہ موضوع یا نصاب کے تمام پہلوؤں کی آزمائش کرتی ہے۔ روایتی طور پر صحت کے یا ویلیڈیٹی کے اس پہلو کا تعلق ایجوکیشنل ٹیسٹنگ سے ہوتا ہے، لہٰذا ٹیسٹ تیار کرتے وقت اس میں تمام نصاب کے آئٹم شامل کیے جاتے ہیں۔ اس طریقے میں اس مواد یا متن کا مکمل اور منظم جائزہ لیا جاتا ہے
جس پر آزمائش مبنی ہوتی ہے۔ آزمائش کا تعلق اگر تحصیل سے ہے تو جس مضمون یا موضوع کی تحصیل پر سوالات بنائے جاتے ہیں اس کا تفصیلی جائزہ لیا جاتا ہے۔ لفظی فہم یا حسابی استدلال پر مشتمل آزمائشوں کو محض دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس چیز کی پامائش کر رہی ہیں۔ اس کا تعلق بھی آزمائش کے مقصد سے ہوتا ہے۔ مقصد کی حد بندی ضروری ہے تاکہ غیر متعلقہ عناصر اس میں شامل نہ ہوں۔ اب ہم سائیکولوجیکل ٹیسٹ کی دوسری کریکٹرسٹک اعتباریت یعنی ریلائبلٹی کو ڈسکس کریں گے۔ آزمائش کی ریلائبلٹی یا اعتباریت سے مراد آزمائش کی وہ خصوصیت ہے کہ اسے ایک جیسے ماحول میں کسی بھی وقت اور کسی بھی مقام پر جتنی بار استعمال کیا جائے ہر بار کم و بیش ایک جیسے نتائج برآمد ہوں۔ آزمائش کو جتنی بار استعمال کیا جائے اس کا سکور یکساں رہتا ہے اور وہ افراد جن کا ٹیسٹ سکور پہلی بار بہت اچھا ہو اگر بعد میں کسی وقت ان کا ٹیسٹ لیا جائے تب بھی ان کا ٹیسٹ سکور بہت اچھا ہو، اور جن افراد کا پہلی بار ٹیسٹ سکور بہت کم ہو دوسری بار بھی ان کا ٹیسٹ سکور کم ہو تو ایسے ٹیسٹ کو قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے۔ اعتباریت یا ریلائبلٹی کی بہت اقسام ہیں۔ اعتباریت کی اقسام میں سب سے پہلے جو ہے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کون کون سی اعتباریت یا ریلائبلٹی کی کون کون سی اقسام ہیں۔ نمبر 1، ٹیسٹ ری ٹیسٹ لینے کی اعتباریت، ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی۔ نمبر 2، متبادل فارم کے طریقے کی اعتباریت، آلٹرنیٹ فارم ریلائبلٹی۔ نمبر 3، انٹرنل کنسسٹنسی ریلائبلٹی اور سپلٹ ہاف ریلائبلٹی یا داخلی استقامت کی اعتباریت۔ نمبر 4، اعتباریت کا تعین کرنے والوں کی باہمی اعتباریت، انٹریٹر ریلائبلٹی۔ تو سب سے پہلے ہم ریلائبلٹی کی پہلی ٹائپ جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی۔ ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی اس طریقے کے تحت جن افراد کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے کچھ عرصے بعد یہ عرصہ چند گھنٹوں سے مہینوں تک کا ہو سکتا ہے، انہی افراد کو وہی ٹیسٹ دوبارہ حل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور دونوں بار ٹیسٹ کے سکور کا موازنہ کر کے کوریلیشن معلوم کر لی جاتی ہے۔ دونوں بار کے ٹیسٹ سکور میں جتنی کوریلیشن زیادہ مثبت ہو ٹیسٹ اتنا ہی زیادہ قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے۔ اس طریقے کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے، اس طریقے میں ایک تو ہر بار ٹیسٹ کے ماحول کو یکساں رکھنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ جب بھی ٹیسٹ جو ہے ہم دیتے ہیں تو حالات کو معیاری طور پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اس میں بہت ساری تغیرات آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے نتائج میں یا کارکردگی میں اتار چڑھاؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ مثلاً معیاری حالات کو معیاری طور پر کنٹرول نہ کر سکنا، کیا کیا تغیرات ہو سکتے ہیں جن کو کنٹرول نہ کیا جا سکے؟ موسم میں شدید تغیر کا آ جانا، اچانک پیدا ہونے والا شور یا ڈسٹریکشن آف اٹینشن۔ اس کے علاوہ پرسنل فیکٹرز ہو سکتے ہیں جن کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، مثلاً
بیماری، تھکاوٹ، ہیجانی دباؤ، غم، موڈ کی خرابی اور کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ریلائبلٹی جو ہے، اور بہت سارے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ریلائبلٹی متاثر ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ، دوسری بار ٹیسٹ آئٹم سے کچھ نہ کچھ مانوسیت، جب ہم دوسری بار ٹیسٹ دیتے ہیں تو دوسری بار ٹیسٹ آئٹم سے کچھ نہ کچھ مانوسیت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، لہٰذا دوسری بار وہ ٹیسٹ سکور پہلی بار کے ٹیسٹ سکور سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ پہلی بار جب فرد ٹیسٹ کرتا ہے تو اس کے آئٹم سے کچھ نہ کچھ مانوسیت ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر دوبارہ ٹیسٹ دینے میں بہت کم وقت لگائیں، یعنی مختصر دورانیے کے بعد آزمائش کو دوہرا لیں تو معمول کو پہلے جوابات ہی یاد رہ جاتے ہیں، اور یہ طریقہ کار بعض اوقات آزمائش کے مقصد کو متاثر کرتا ہے، کیونکہ پہلی بار میں معمول کو جن بیانات کا جواب دینے میں دقت ہوتی ہے، دوسری دفعہ معمول ان بیانات اور سوالات کو آسانی سے اور بہت بہتر انداز میں حل کر لے گا، اور اس طرح ان آزمائشوں کی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ نتائج میں تبدیلی اور بھی بہت سارے فیکٹر ہو سکتے ہیں جو نتائج میں تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں، اور نتائج میں تبدیلی کی نوعیت بہت اہم ہوتی ہے۔ اگر تبدیلی کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ جن افراد کا سکور پہلے زیادہ تھا اب بھی زیادہ ہے، اور جن کا سکور پہلے کم تھا اب بھی کم ہے، یعنی سکور میں تبدیلی آنے کے باوجود اگر پوزیشنیں برقرار رہیں تو بھی آزمائش ریلائبل کہلائے گی۔ مثلاً پہلی مرتبہ اول، دوم اور سوم پوزیشن والے دوسری مرتبہ بھی سکور کی کمی بیشی کے باوجود اول، دوم اور سوم رہیں تو آزمائش ریلائبل ہی کہلائے گی، لیکن اگر پہلی 4-5 پوزیشنیں لینے والے دوسری مرتبہ 15ویں 16ویں نمبر پر یا اس سے بھی آگے چلے جائیں، یا آخری پوزیشن والے پہلی پوزیشن پر آ جائیں تو ٹیسٹ جو ہے وہ ان ریلائبل کہلائے گا۔ کائنڈس آف ریلائبلٹی کی ایک ٹائپ آلٹرنیٹ فارم ریلائبلٹی یا متبادل فارم کے طریقے کی اعتباریت بھی ہے۔ اسے پیرالل فارم اور ایکویلنٹ فارم بھی کہا جاتا ہے۔ متبادل فارم اعتباریت معلوم کرنے کے لیے 2 ایسے ٹیسٹ تیار کیے جاتے ہیں جو ٹیسٹ آئٹموں کی تعداد، نوعیت، مشکل یا آسان ہونے کے درجے، ٹیسٹ کے دورانیے، ہدایات وغیرہ، غرض یہ کہ ہر لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن دونوں ٹیسٹوں کے ٹیسٹ آئٹم ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس صورت میں ایک ٹیسٹ ایک وقت میں اور دوسرا ٹیسٹ کسی دوسرے وقت میں بعد میں لیا جاتا ہے، پھر دونوں بار کے ٹیسٹ سکور کا موازنہ کر کے دونوں بار کے ٹیسٹ سکور کی کوریلیشن معلوم کر لی جاتی ہے۔ اگر دونوں ٹیسٹوں کے سکور میں کوریلیشن ہو، مثبت تعلق پایا جائے یا ایک جیسے سکور ہوں تو یہ ٹیسٹ کی ریلائبلٹی کو ظاہر کرتی ہے۔ ٹیسٹ دوبارہ ٹیسٹ کی بجائے ری ٹیسٹ کی بجائے متبادل فارم کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے سائمن بین ذہانتی آزمائش میں فارم ایل اور فارم ایم استعمال کیے جاتے ہیں، تاہم ایسے ٹیسٹ تیار کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اب ہم ریلائبلٹی کی تیسری قسم یا ٹائپ کی طرف آتے ہیں، داخلی استقامت کی اعتباریت یا انٹرنل کنسسٹنسی ریلائبلٹی۔ اس کو ہم سپلٹ ہاف ریلائبلٹی بھی کہتے ہیں۔ اسے آئٹموں کی مساوی تقسیم کی اعتباریت بھی کہا جاتا ہے۔
کیونکہ اس میں ایک ہی ٹیسٹ کے آئٹموں میں استقامت پائی جاتی ہے۔ اس طریقے میں ٹیسٹ آئٹموں کو طاق اور جفت یعنی آڈ اور ایون کے اصول کے مطابق 2 برابر حصوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ پھر ایک حصے کے ٹیسٹ سکور کا دوسرے حصے کے ٹیسٹ سکور سے موازنہ کر کے کوریلیشن معلوم کر لی جاتی ہے، اور یہی کوریلیشن ٹیسٹ کی اعتباریت کے درجے کو ظاہر کرتی ہے۔ جتنا زیادہ آڈ اینڈ ایون 2 برابر حصوں میں تقسیم کیے گئے ٹیسٹ کے سکور میں تعلق یا ریلیشن ہوگا، کوریلیشن ہوگا، مثبت تعلق ہوگا، اتنا ہی ہمیں اس سے پتہ چلے گا کہ ٹیسٹ جو ہے وہ ریلائبل ہے۔ پھر ہے چوتھے نمبر پہ ریلائبلٹی کی چوتھی قسم جو ہے وہ ہے اعتباریت کا تعین کرنے والوں کی باہمی اعتباریت، انٹیریٹر ریلائبلٹی۔ اسے مشاہدہ کرنے والوں کے فرق کی اعتباریت یا آبزرور ڈفرینسز بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں 2 یا 2 سے زائد ماہرین معین رد عمل کی ریٹنگ ایک طریقے سے کرتے ہیں۔ ان کی ریٹنگ میں جتنی کوریلیشن مثبت ہوتی ہے وہ اعتباریت کے درجے کو ظاہر کرتی ہے۔ اب ہم کریکٹرسٹک آف سائیکولوجیکل ٹیسٹ کی تیسری کریکٹرسٹک جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ معیاریت جو ہے یا اسٹینڈرڈائزیشن سائیکولوجیکل ٹیسٹ کی ایک امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹینڈرڈائزیشن یا معیاریت کسے کہتے ہیں۔ معیاریت سے مراد ہے کسی ٹیسٹ کو جب بھی اور جہاں بھی استعمال کیا جائے اس کی شرائط اور طریقہ کار ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ویٹن نے اس طرح سے اسٹینڈرڈائزیشن کو ڈیفائن کیا ہے: اسٹینڈرڈائزیشن ریفر ٹو دا یونیفارم پروسیجر یوزڈ ان دا ایڈمنسٹریشن اینڈ اسکورنگ آف اے ٹیسٹ۔ کسی بھی ٹیسٹ میں واحد انڈیپینڈنٹ ویریبل وہ فرد ہوتا ہے جسے ٹیسٹ کیا جا رہا ہو۔ اس انڈیپینڈنٹ ویریبل سے ہر بار ریلائبل نتائج حاصل کرنے کے لیے ٹیسٹ کی اسٹینڈرڈائزیشن پر خاص توجہ دی جاتی ہے، اور اسٹینڈرڈائزیشن قائم کرنے کے لیے وہ ماحول جس میں ٹیسٹ لیا جائے اور وہ شرائط جن کے تحت ٹیسٹ لیا جائے یکساں ہونی چاہیے۔ مثلاً نمبر 1، تمام معمولوں کو ایک جیسی ہدایات دی جاتی ہیں۔ نمبر 2، تمام معمولوں کو حل کرنے کے لیے سوالات کا ایک ہی سیٹ دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اور تمام معمولوں کو ٹیسٹ مکمل کرنے کے لیے ایک جتنا وقت دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیسٹ معیاریت کو برقرار رکھنے کے لیے مندرجہ ذیل عوامل اور شرائط کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، وہ ماحول جس میں ٹیسٹ لیا جا رہا ہو وہ معیاری ہو، سبھی امیدواروں کے لیے یکساں اور خوشگوار ہو۔ دوسرے نمبر پہ وہاں روشنی کا مناسب انتظام ہو۔ پھر اس ماحول میں گھٹن نہ ہو بلکہ تازہ ہوا یا ایئر کنڈیشن کا معقول انتظام ہو۔ پھر بیٹھنے کے لیے جو سیٹیں لگائی جائیں وہ آرام دہ ہوں۔ اس کے علاوہ بیرونی مداخلت اور شور نہ ہو۔ معمول کا تعاون حاصل کیا جائے اور ایسا کرنے کے لیے مناسب موٹیو سے کام لینا چاہیے۔ چنانچہ اگر تھامس مارشل کا پائلٹ بننے کا رجحان کا ٹیسٹ 1980 میں امریکہ میں، عبداللہ کا 2001 میں، عبید اللہ کا 2006 میں سعودی عرب میں، اور روشان کا 2010 میں
پاکستان میں ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور اگر سب کے لیے ایک ہی سوالات ہوں، ایک ہی طریقہ کار اور ایک جتنا وقت ہو تو یہ اس ٹیسٹ کی معیاریت یا سٹینڈرڈائزیشن ہوگی۔ خام سکور یا را سکور حاصل کرنے اور مرتب کرنے، سکور کی وضاحت کرنے، نتائج اخذ کرنے کا طریقہ بھی یکساں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو ہم اس ٹیسٹ کو کہیں گے کہ یہ سٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہے۔ نارمز، گروپ ٹیسٹوں کی معیاریت حاصل کرنا اور برقرار رکھنا انفرادی ٹیسٹوں کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے۔ انفرادی ٹیسٹوں کے لیے ٹیسٹ لینے والے ماہرین کی تعلیم و تربیت اور قابلیت ایک جیسی ہونی چاہیے۔ ٹیسٹ نارمز تیار کرنا ٹیسٹ معیاریت میں شامل ہوتا ہے۔ نارم سے مراد اوسط درجے کی یا نارمل کارکردگی ہے۔ اس سے ٹیسٹ سکور کا موازنہ کر کے ٹیسٹ سکور کی کوالٹی معلوم کی جاتی ہے۔ نارم ایک ایسا معیار ہے جس کے ساتھ ٹیسٹ سکور کا موازنہ کر کے معلوم کیا جاتا ہے کہ امیدوار میں پائی جانے والی صلاحیت مطلوبہ معیار کے مطابق ہے، معیار سے کم درجے کی ہے یا معیار سے بہتر ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ٹیسٹ کے 50 سوالات میں سے 15 سال کا بچہ اوسطاً 40 سوال حل کر سکتا ہے تو یہ ٹیسٹ کا نارم یا معیار ہوگا، اور بعد میں جب بھی کسی 15 سالہ بچے کی مطلوبہ اہلیت اس ٹیسٹ کے ذریعے ٹیسٹ کی جائے گی تو اس کا نارم کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا۔ ہر ٹیسٹ کی اپنی معیاریت ہوتی ہے اور ہر ٹیسٹ کا اپنا معیاری عمل ہوتا ہے۔ جب بھی وہ ٹیسٹ لیا جائے تو اسی معیاری عمل کو اپنایا جائے۔ ہر بار ہر امیدوار کو وہی ہدایات زبانی یا تحریری طور پر دی جائیں۔ ہر بار وقت بھی ایک جتنا دینا چاہیے اور جس ماحول میں ٹیسٹ لیا جائے وہ بھی ہر بار یکساں ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کے عمل پہ عمل کیا جائے گا تو وہ ٹیسٹ جو ہے سٹینڈرڈائز کہلائے گا۔ اب ہم آتے ہیں سائیکولوجیکل ٹیسٹ کی چوتھی اور آخری کریکٹرسٹک کی طرف۔ آخری اور چوتھی کریکٹرسٹک ہے معروضیت یا آبجیکٹیوٹی۔ معروضیت ذہنی آزمائش کی ایک اور بڑی اہم خصوصیت ہے، اور اس سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ آزمائش کا سکورنگ کا طریقہ اور نتائج اخذ کرنے کا طریقہ ایسا ہو کہ اس پر ٹیسٹ لینے والے کی اپنی پسند ناپسند کو کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سکورنگ اور نتائج اخذ کرنے کا عمل غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے تاکہ جس اہلیت کی پامائش کی جا رہی ہو اس کی معروضی طور پر پامائش کی جا سکے۔ اگر ٹیسٹ غیر معروضی ہو تو پھر معمولوں کا رویہ، تعصب یا وقتی موڈ سکور پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس طرح صحیح نتائج اخذ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹیسٹ کی اس خصوصیت کو حاصل کرنے کے لیے ٹیسٹ کی ایک کلید یا کی تیار کر لی جاتی ہے اور سوالات کے جوابات غلط یا صحیح میں دیے جاتے ہیں، یا بہت سے بیانات میں سے صحیح بیان کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اور پھر جواب کی سے یا کلید سے موازنہ کر کے اہلیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو ہم نے آج کے لیکچر میں سائیکولوجیکل ٹیسٹ کی 4 کریکٹرسٹکس اسٹڈی کی، اور نیکسٹ لیکچر میں ہم نفسیاتی آزمائشوں کی اقسام پڑھیں گے اور نفسیاتی آزمائشوں کے فوائد دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔